बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, शुबा उर्दू द कंसेप्ट अकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने गज़ल शुरू की थी मीर तकी मीर की। हमने मीर तकी मीर का तारुफ़ पढ़ा था बड़ी तफसील से। मैंने आपको मुश्किल अल्फाज के मानी बताए थे और सैरासिल हमने इस पर बहस भी की थी ताकि बात जो है वो मुनासिब तरह से आपको समझ आ जाए। तो मीर तकी मीर का तारुफ़ हम पढ़ चुके और पहली गज़ल भी हमने जो है इनकी मीर तकी मीर की उसका पहला शेर भी पढ़ा था। उस पर बहस नहीं हो सकी, तशरीह नहीं हो सकी। आज हम इंशाअल्लाह यहीं से अपना सबक शुरू करते हैं। तो सबक है मीर तकी मीर की गज़ल और उसका पहला शेर है। गज़ल बुनियादी तौर पे चरखे के काटने की आवाज़ को कहते हैं और बहुत से उर्दू शोरा ने, मारूफ उर्दू शोरा ने गज़ल में अब तब आजमाई की है। इश्क दो किस्म का है, एक इश्क हकीकी, एक इश्क मजाजी। मजाज के मानी है अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से प्यार करना, हकीकी से मुराद है अल्लाह ताला के लिए प्यार करना या अल्लाह ताला से प्यार करना। तो आम तौर पे हमारे शोरा हैं उन्होंने इश्क मजाजी को भी मौजू बनाया, इश्क हकीकी को भी मौजू बनाया। कई लोग, कई साबान ऐसे हैं, कई शोरा ऐसे हैं जिन लोगों ने दोनों मौज़ूआत पे सैर हासिल बहस की, शायरी की। तो बात हम करते हैं मीर तकी मीर की गज़ल के पहले शेर के हवाले से। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हबाब से यहाँ मुराद है बुलबुला। और शराब से मुराद है धोखा। शायर इस पहले शेर में जो बात बयान करना चाहता है वो ये है, हस्ती से मुराद है ज़िंदगी, ज़ात, अपनी ज़ात मुराद है। शायर ने यहाँ पे इस बात की तरफ इशारा किया है कि रब कायनात ने ये मखलूक तख्लीक की, हम अपने रब के हुक्म से इस दुनिया पे आए, ये अपने रब के हुक्म से ही इस दुनिया पे रहते हैं और अपने रब के हुक्म से ही हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। इंसान अपनी मर्ज़ी से ना दुनिया पे आता है, ना अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा रहता है और ना ही इस दुनिया से अपनी मर्ज़ी से जाता है। उस वाक़े की तरफ, इस हकीकत की तरफ बल्कि मैं कहूँगा शायर ने इशारा किया है कि हमारी हस्ती यानी हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो ज़ात है, हम जो इतनी चमक दमक से रहते हैं, आबो ताब से रहते हैं, हम दूसरे को इंसान नहीं समझते, हमारे अंदर तकब्बुर मौजूद है, हमारे अंदर गुरूर मौजूद है, हमारे अंदर वो बातें मौजूद हैं जो एक इंसान को ज़ेब नहीं देती। हम अकड़ के ज़मीन पे चलते हैं तो ज़मीन पुकार के कहती है कि तुम अकड़ के मत चलो, तूने मेरे अंदर ही आना है। और अगर तो तुम कुछ ले के आओगे, कब्र दिन में कई मरतबा इंसान को पुकारती है और कहती है कि इंसान अगर तो तू कुछ ले के आएगा तो मैं तेरे लिए जन्नत के बागों में से एक बाग हूँ, और अगर तेरे पास कोई नेक अमल नहीं है तो फिर मैं तेरे लिए जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाती हूँ। तो शायर कहता है हस्ती अपनी हबाब की सी है, बुलबुले की मानद है। बुलबुला कहते हैं, आपने देखा होगा आम तौर पे बुलबुले नहरों के पानी के ऊपर ही बनते हैं, हम उसको और आसान कर लेते हैं। हम पिकनिक पॉइंट्स पे जाते हैं तो वहाँ वो लेके फिर रहे होते हैं, वो एक पतली सी लंबी सी छड़ी टाइप होती है, आगे उसके दायरा होता है चाबी नुमा, उसमें फूंक मारते हैं तो उसमें से कई बुलबुले निकलते हैं और उनकी उम्र बड़ी मुख्तसर होती है। हमारे फूंक मारने से
2 یا 3 سیکنڈ زیادہ سے زیادہ لگتے ہیں اور وہ بلبلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بلبلے کی مانند ہے۔ یہ نمائش شراب کی سی ہے، دکھاوا۔ نمائش سے مراد یہاں پہ دکھاوا ہے کہ ہم جو دکھاوے کی زندگی گزارتے ہیں، ہم وہ نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں جو دراصل ہم نہیں ہوتے۔ ہم ظاہری چمک دمک سے دنیا کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے اندر وہ اچھائیاں موجود نہیں ہوتی جو بناوٹی طور پہ ہم بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے یہ نمائش شراب کی سی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہم اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنی ذات کو فریب دیتے ہیں، کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ زندگی ہماری چند دنوں کی، چند لمحوں کی، چند مہینوں کی، چند سالوں کی، ہم یہ دکھاوے کی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی ذات کو وہ بنا کے پیش کرتے ہیں جو دراصل ہم نہیں ہوتے۔ معنی اپنی ذات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اپنی ذات کو دوسروں سے بہتر سمجھ کے پیش کرتے ہیں، دوسروں پہ اپنی اجارت داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہم دراصل وہ نہیں ہوتے جو ہم نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اے انسانوں، اس دنیا میں رہنے والے لوگوں، ہم ایک مختصر وقت کے لیے اس دنیا پہ آئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہو ڈھیر اکیلا جنگل میں تو خاک لہد کی چھانے گا، اور تیری قبر پہ اے نذیر ایک بھنگا آن نہ جھانکے گا۔ جن کے لیے تم نے حلال حرام کمائی اکٹھی کی، حلال حرام کے پیسے اکٹھے کیے، جن کے لیے تو نے پیسے اکٹھے کر کے حرام کے اور بلڈنگیں بنائیں، جن کے لیے تو نے گاڑیاں لیں، جن کو تو نے آسائشیں فراہم کیں، جب تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو یہی تیری اولاد ہے جس کے لیے تو نے یہ سارا کچھ کیا، وہ تیری قبر پہ آ کے فاتحہ بھی نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے ہماری ہستی بلبلے کی مانند ہے، اور یہ سارا جو دکھاوا ہم کرتے ہیں یہ عارضی ہے، اور بہت جلد ہم نے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانا ہے۔ اس لیے انسانوں، دکھاوے سے بچو، وہ نظر آنے کی کوشش کرو جو دراصل تم خود ہو۔ دوسرا شعر ہے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی کے معنی ہے نازک ہونا، نرم و نازک مراد ہے۔ لب کی کیا کہیے، لب کے معنی ہونٹ۔ یہ عشق مجاز پہ شعر ہے۔ شاعر اپنے محبوب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب کے لب اتنے نرم و نازک ہیں کہ میں اگر اس کو تشبیہ دوں کس سے، گلاب کی ایک پنکھڑی سے، گلاب کی ایک پتی سے، تو کہا وہ بڑی نرم، گلاب کا پھول ہم نے دیکھا ہوا ہے، اس کو آج تک خیر ماشاءاللہ چائنا سے پھول آ گئے ہیں کاغذی کسی زمانے میں۔ جو گلاب کا پھول ہوتا تھا اس کی خوشبو کی کیا بات تھی، بہت اعلیٰ قسم کی خوشبو تھی اس کی، جو دیسی گلاب کہلاتا تھا اس کی خوشبو بڑی اچھی تھی۔ اب تو خیر بتایا ہے کہ آرٹیفیشل چیزیں آ گئی بہت ساری، اس لیے پھر بھی گلاب کی اپنی اصل حیت قائم ہے، اپنی شکل قائم ہے، اپنا جو اس کا ایک کہنے انداز ہے وہ قائم ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی جو لب ہیں وہ اتنے نازک ہیں، اتنے نرم ہیں۔ اپنے محبوب کی تعریف کی ہے، یاد رکھیے عزیز طلباء و طالبات، پسند کرنا، پسند ہونا، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی خواہش ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے پسند کرے، میں کسی کے دل و دماغ میں رہوں، سوچوں میں رہوں، کسی کے ساتھ رہوں، کوئی مجھے اچھا سمجھے۔ اور یہ بھی خواہش ہے، انسان کی فطرت ہے کہ اس کو جو چیز پسند آتی ہے وہ اس کو اچھا، وہ چاہتا ہے میں کسی چیز کو پسند کروں۔ اور ایک بات کہ محبوب جس کو سمجھا جاتا ہے، جس کو پسند کیا جاتا ہے، محبوب کی کوئی ایک چیز پسند ہوتی ہے، کوئی ایک انداز پسند ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ شخص سارے کا سارا اچھا لگتا ہے، اور اس میں اگر کوئی خامی موجود ہے تو وہ بھی عاشق کو نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پہ شاعر کو اپنے محبوب کے
ہونٹ پسند ہیں، لب پسند ہیں، وہ بڑے نرم و نازک ہیں، وہ انہیں دیکھ کر جیتا ہے، وہ انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے محبوب کو کہ ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے، اور کہتا ہے کہ میرے محبوب کے لب اتنے نازک ہیں جتنے کہ گلاب کے پھول کی پتی ہو سکتی ہے۔ تیسرا شعر ہے چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ یہاں پھر اس نے حقیقی کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے۔ چشم دل کو، دل کی آنکھ کھول، چشم کے معنی دل۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں عالم سے مراد حالت ہے۔ اوقات سے معنی یہاں پہ ہے حیثیت مراد۔ شاعر کہتا ہے، یہاں اس نے پھر وہی بات کی ہے جو اس نے پہلے شعر میں کی تھی۔ یہاں شاعر دوبارہ سے یہ بات دہرا رہا ہے، دوبارہ سے یہ بات کر رہا ہے۔ شاعر کہنے چاہتا ہے کہ دل کی آنکھ کھول کے دیکھ، یعنی حقیقت پہ نظر رکھ، کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کر لے کہ بلی مجھے دیکھ نہیں رہی، بلکہ جو حقیقت ہے اس پہ نظر کر، جو حقیقی بات ہے اس کی طرف نظر کر، اس پہ غور کر۔ اس بھی عالم پر، یہاں کی جو حالت ہے، یہاں جس حالت میں ہم رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یاد رکھیں بیٹا پیٹ بھرنے کے لیے خوراک چاہیے، اور یقین کیجئے پیٹ نہ صرف دال سے بھر جاتا ہے، دال روٹی سے، برگر سے بھی بھر جاتا ہے، اور چکن سے بھی بھر جاتا ہے، سبزی سے بھی بھر جاتا ہے، انواع و اقسام کے قسم کے چاولوں سے بھی بھر جاتا ہے، اور ایک مخصوص وقت کے لیے بھرتا ہے۔ یہ وہ اللہ نے ایک ایسی گاگر لگا دی ہے انسان کے ساتھ کہ یہ کبھی مکمل طور پہ بھرتی نہیں ہے۔ چند ہی گھنٹوں میں، 4 سے 6 گھنٹوں میں ہم جو کچھ مرضی کھا لیں، سونا کھا لیں، پیتل کھا لیں، چاندی کھا لیں، روٹی کھا لیں، سب ہضم ہو جاتا ہے، اور ایک مخصوص وقت کے بعد معدہ ہمارا دوبارہ سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بات جو شاعر بتانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہم تو ہمارے میز پہ تو انواع و اقسام کے 10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں، اور ہمارے فریزر میں وہ کھانے بچے پڑے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے۔ شیکسپیئر نے کہا تھا، "The life you and me are living is dream of millions." وہ زندگی آپ اور میں گزار رہے ہیں، ایسی زندگی کروڑوں لوگوں کا خواب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے جو کچھ دیا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے محلوں میں، علاقوں میں ایسے کئی لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے گھر میں ایک ٹائم پکتا ہے، 2 ٹائم نہیں پکتا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن ان کے گھر میں 3 دن نہیں پکتا۔ تو شکر، مقام شکر ہے کہ اس نے رزق دیا، پھر کھانے کی توفیق دی۔ مقام شکر دیا ہے کہ کپڑے دیے اور پہننے کی توفیق دی۔ مقام شکر ہے کہ اس نے ہاتھ پاؤں سلامت دیے۔ مقام شکر ہے اس نے زبان دی، پھر بولنے کی طاقت دی، جو اچھی باتیں زبان کرتی ہے، یہ بھی میرے رب کا شکر ہے۔ مقام شکر ہے کہ اس نے آنکھیں دیں اور پھر دیکھنے کی صلاحیت بھی دی، کان دیے، سننے کی سماعت کی صلاحیت دی، پاؤں دیے، چلنے کی صلاحیت دی۔ بڑی دنیایں جن کے پاؤں ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے، وہ لکڑیوں کے کٹھوڑیوں کے سہارے، بیساکھیوں کے سہارے وہ لوگ چلتے ہیں۔ تو مقام شکر ہے کہ اس نے ہمیں پورا انسان بنایا، پھر دماغ دیا تو پھر اس کو استعمال کرنے کی استعداد دی، یہ بھی مقام شکر ہے۔ تو عزیز طلبہ و طلبات، بات کرنے کے مقصد یہ تھا
کہ دل کی آنکھوں کھول کے یعنی حقیقت کو پہچان لے کہ یہاں کی اوقات خواب سی ہے. جیسا کہ ہم خواب دیکھتے ہیں اور کچھ دیر گزرنے کے بعد، کچھ لمحے گزرنے کے بعد وہ خواب ٹوٹ جاتا ہے اور ہم واپس حقیقی زندگی میں آ جاتے ہیں. اس دنیا میں رہنے کے لیے ہم اس دنیا پہ آئے اور اس دنیا کی جو حیثیت ہے وہ محض ایک خواب جتنی ہے. جس طرح خواب ایک مخصوص وقت کے بعد ٹوٹ جاتا ہے اور ہم حقیقی زندگی میں لوٹ آتے ہیں، اسی طرح ہماری جو یہ زندگی یہ دنیا جس میں ہم زندہ ہیں، یہ عارضی ہے، یہ فانی دنیا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ دل کی آنکھیں کھول کے دیکھ لے، اور یہاں پہ اگر تو کوئی اچھے کام کر سکتا ہے تو کر لے، کیونکہ یہ دنیا، یہ زندگی تمہیں دوبارہ نہیں ملے گی. بات یہاں پہ آج کی ہم کرتے ہیں ختم. انشاءاللہ آدھی ہماری غزل رہے گی، یہ پڑھیں گے ہم اگلے لیکچر میں. تو بہت شکریہ. اللہ حافظ.